बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत से ऐसे आलमी मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे जिस पे मगरिब जो है वो अपनी बदनुमा माजी की वजह से काफ़ी ट्रैप हुआ है। यानी कोई काफ़ी सारे जो ग़ुलाम थे बहुत बड़ी तादाद में वो अफ्रीकी ममालिक से लेकर यूरोप में इकट्ठे किए गए, अमेरिका में इकट्ठे किए गए और उनकी मदद से उन्होंने बहुत बड़े जो इकॉनमी वो उसको अपना बूस्ट किया और उनकी सारी इकॉनमी मईशत जो है वो इस वक्त उसी काम और मेहनत पे बुनियाद रखती है जो कि ग़ुलामों ने अमेरिका में और यूरोप में सरअंजाम दिए थे। अभी आप देखें तो ये हकीकत है कि इस वक्त भी अमेरिका के बाज़ लोग जो वो ये कहते हैं कि एक बार फिर ग़ुलामाना ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जाए, एक बार फिर उसी तर्ज की ग़ुलामी को यहाँ पे फ़रोग़ दिया जाए जिस तर्ज की ग़ुलामी जो है वो इब्राहिम लिंकन ने ख़त्म कर दी थी। क्योंकि उनका ये मानना है कि हमने जितनी मेहनत ग़ुलामों ने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में की थी वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर हम 1000 साल में नहीं बना सकते पैसे होने के बावजूद। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मुआहदा जो अभी रेक्टिफाई हो गया, जिसकी मतलब जो काफ़ी एक उसमें था प्रॉब्लम से मतलब ये कि उसके बारे में मुआहदा तो वो जनवरी में ईरान और रूस के माबैन हो गया था, लेकिन उस पर सदर की तौसीक बाकी थी, उनके दस्तखत बाकी थे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस पर एक दो रोज़ पहले दस्तखत कर दिए और वो अब दिफाई मुआहदा एक ऐसे वक्त में मौसर हो गया है जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे ही कशीदगी का शिकार हैं। अगरचे इसमें कशीदगी थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि अमेरिका ने जो है वो ईरान के साथ जो अपना एक न्यूक्लियर उसके इंस्टॉलेशन पर अटैक का प्लान बनाया हुआ था उसको आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया है और ख़ुद रशिया के साथ जो अमरीकी ताल्लुकात है वो एक बहुत ऊंची प्रवास की तरफ जाना चाह रहे हैं। फिर हम ज़ाहिर है बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ के नाम पे भी जाने जा रहे हैं और इस टैरिफ से अमेरिका की यूनिवर्सिटियों पे क्या असर पड़ेगा। अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है जिसका मकसद ये अमेरिकी अवाम को और उनकी इंटेलिजेंस को ये बताना है कि ट्रंप के जो टैरिफ हैं वो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों की इनकम का एक बड़ा ज़रिया जो है वो उन लोगों की अपना इनकम पर है, उन लोगों की आमदनी पर है, उन लोगों के अखराजात पर है जो अमेरिका में आके गैर मुल्की खर्च करते हैं। और गैर मुल्कियों के तालिब इल्मों के अखराजात से ही अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ जो फ्लरिश कर रही हैं और अपने लोगों को यानी जो उनके मकामी बाशिंदे उनको रिलीफ देने में उनके अपना हाथ जो है वो खुल जाते हैं। और इसी दौरान हम देखेंगे कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने 9-10 साल इक़्तिदार के बाद अब तीसरा दौरा करने वाले हैं सऊदी अरब का और काफ़ी गहमा गहमी और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 6 के करीब बड़े MOUs पर साइन होंगे। हमारे भी सऊदी अरब के साथ एक ऐसे ताल्लुकात हैं जो पहाड़ों जैसी गहराई रखते हैं और पहाड़ों जैसे ऊंचे, और लेकिन इंडिया के भी अगर हम देखें तो कोई 1 करोड़ के करीब जो उनके इमिग्रेंट्स हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ गल्फ़ ममालिक में मौजूद हैं। हमारे भी लोगों की तादाद 1 करोड़ तो नहीं है, लेकिन 15-16 लाख सऊदी अरब में और बाकी ममालिक में भी मौजूद हैं। तो हम इसको भी देखेंगे कि हमें भी कोई अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ, उसको भी बेहतर करना चाहिए, क्योंकि 1947 के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत कम दौरों पर गए थे सऊदी अरब, और मतलब कोई बाज़ औक़ात तो 18-18 साल बाद कोई किसी वज़ीर आज़म ने दौरा किया। मनमोहन सिंह का दौरा जो है वो 28 साल बाद हुआ, इंदिरा गांधी का दौरा 15 साल बाद हुआ और पहला दौरा जो सऊदी अरब का किया गया था वो 15 साल बाद किया गया था। तो मतलब उसके बाद इतनी फ्रिक्वेंटली दौरे और दोनों मुल्कों का ये एक दूसरे के साथ गले मिलना, क्योंकि बड़ी तस्वीरें इंडियन मीडिया में छप रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम तो ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान जो फरमा रवा हैं, शहनशाह हैं, वो सॉरी अपना शहनशाह इन द मेकिंग है, मुस्तकबिल के शहनशाह, और इस वक्त वो क्राउन प्रिंस हैं। तो हम तो ज़ाहिर है हम भी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी हमारे साथ तेल और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में पहली मरतबा इस चीज़ का एक शोर शराबा हुआ, बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई और अमेरिका की नाक के नीचे यानी यूनाइटेड नेशन के एक कमरे में इजलास हुआ जिसमें फ़्रांस और कई ममालिक जो हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। बरतानिया के एक आला ऑफिशियल भी शरीक थे और BBC की एक नुमाइंदा जो नौकरी छोड़कर इसी काम पर जुट गई हैं कि हमने ग़ुलामों ने जितना काम किया है अब उनका मुआवजा दिया जाए। ये मतलब इजलास इस हवाले से बहुत अहम था कि इसमें पहली मरतबा जो है वो चीज़ ये ऑन की गई है। इंग्लैंड के नुमाइंदे ने ये माना है कि हमने ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये ऑन कर रहे हैं कि हम गलती तो अपनी मानते हैं लेकिन हम माफ़ी भी थोड़ी बहुत मांगी लेंगे,
لیکن ہم پیسے دینے پر تیار نہیں ہیں. تو برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ پیسے دینے پہ تیار نہیں ہیں، مطلب جو معاوضہ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں اس کے لیے وہ بالکل بھی راضی نہیں ہیں. 2 روز قبل گیبریل بلیک ووڈ نے ایک تصویر اپلوڈ کی. اس تصویر میں ایک اجلاس ہو رہا تھا جس کے میزبان جو ہے وہ بی بی سی کے سابق جو نمائندہ ہیں ٹریولین وہ تھیں. اقوام متحدہ میں اینٹیگوا کے سفیر والٹن ویبسن تھے. اقوام متحدہ میں جمیکا کے سفیر برائن والیس تھے. اور برطانوی کالونی کے وہ لوگ شامل تھے جن کے آباء و اجداد نے غلام رکھے ہوئے تھے اور جن کی مدد سے انہوں نے برطانیہ میں اپنے آپ کو ترقی دی. اور اس میں ایک ایسے آدمی بھی تھے جو برطانوی وزیر اعظم 19ویں صدی میں رہے ولیم گلیڈ سٹون، ان کے پڑپوتے بھی تھے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو 7 سال پہلے اس بات کا علم ہوا کہ ان کے آباء و اجداد نے غلام رکھے ہوئے تھے، تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور ان کو یہ چیز مطلب ناقابل برداشت تھی. اور وہ اب تک مطلب اس واقعے کو، اس سانے کو بھول نہیں پائے کہ ان کے خاندان نے کیا کیا ہے. اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو غلام رکھے گئے ان کا معاوضہ ادا کرے، ان کی جو محنت ان سے کروائی گئی ہے ان کے پیسے ان کو دیے جائیں. اور برطانیہ نے اگرچہ ان کے لوگوں نے تھوڑی بہت معافیاں مانگی ہیں لیکن ان کو باقاعدہ باضابطہ طور پہ ان لوگوں سے، خاندانوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کے خاندانوں نے غلام رکھے ہوئے تھے. اب بی بی سی کی جو یہ سابقہ رپورٹر ہیں جو اس وقت میزبان ہیں، وہ 2013 میں جو ہے نا 13 سے اس غلاموں کو معاوضہ دلانے کی جو کمیشن ہے ان کے لیے کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے اسی میٹنگ میں یہ بتایا کہ غلاموں کے معاوضے کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کے آن لائن ریکارڈ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اپنی فیملی کے لوگوں نے، جو سر جان ٹریولین تھے گریناڈا میں، ان کے گنے کے باغات تھے اور انہوں نے بھی کوئی 1000 کے قریب غلام رکھے ہوئے تھے. تو اب وہ یہ اپنے یہ جو ماضی کے داغ ہیں ان کو دھونا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اب ان پہ معافی بھی ہو، ان کے دکھ درد کو دور کیا جائے. اب یہ پہلا موقع تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے ایک آفیشیل کمرے کے اندر آفیشیلی یہ میٹنگ ہوئی جس میں جو غلام کی اولادیں اور مالکان کی اولادیں اکٹھی تھیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ باقاعدہ سرکاری طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے اور غلامی کی جو ایک سیاہ دھبا تھا افریقی نسل پر ان کو دور کروایا جائے، ان کی معافی مانگی جائے. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو امریکہ تو کیا مغربی ممالک نے بھی، فرانس اور برطانیہ اس میں سر فہرست تھے، کبھی فرانس غلام بنا لیتا تھا، کبھی برطانیہ غلام بنا لیتا تھا. تو اور یہ مطلب جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتے رہے، غلامی بھی ٹرانسفر ہوتی رہی. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ بعض ریاستوں سے لاکھوں جو مغربی افریقہ کے جو غلام ہیں ان کو امریکہ میں شجرکاری کے لیے بھیجا گیا. اور اگر ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کے قریب افریقی جو تھے وہ ان کو غلام بنا کر بھیجا گیا اور ان کے خاندانوں کو ان کی اپنی جو ایک جڑ ہے اس سے اکھاڑ پھینکا گیا. اور اس پر بہت سی کتابیں بھی ہیں اور بعض کتابیں تو کئی مرتبہ بیسٹ سیلر بھی قرار دی گئی ہیں. تو مطلب اور اس میں ایک غلام ایسے بھی تھے جس نے پورے امریکہ کا ٹریول کیا اور یہ دیکھا کہ میں کولمبیا میں کہاں سے چلا اور میرے آباء و اجداد کہاں پر تھے. اور اس نے اپنی کئی پشتوں کو ٹریس کیا، کبھی جہازوں کو دیکھا کہ کون کون سا جہاز اتر گیا تھا، ان کے والد کے جہاز میں تھے، کس کے غلام رہے. اور یہ کتاب جو مطلب امریکہ میں کئی برس تک بیسٹ سیلر رہی. تو اب بھی مطلب جو غلامی ہے وہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں کئی قوانین چینج کیے، وہ نہیں چاہتے کہ جو غلامی کا معاملہ ہے وہ ڈسکس ہو. انہوں نے نصابی کتب سے بھی جو ہے نا کئی چیزوں کو نکال دیا ہے. لیکن مغربی ممالک میں تھوڑا سا احساس پایا جاتا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 15 کیریبین ممالک ہیں جن کی جو تنظیم ہے کیریکام، اس کے ذریعے سے کچھ سماجی انصاف اور جو یہ لوگ ہیں ان کی بحالی کے لیے فنڈنگ کی جائے. لیکن جو فنڈنگ کا مطالبہ انہوں نے ابھی فی غلام جو ہے وہ 29-30 ہزار کے قریب مانگے ہیں ڈالر. یہ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے لیکن بہرحال ابھی اس کو مطالبے کو نہیں مانا گیا. ابھی ان کا یہ مطالبہ بھی اس اجلاس میں سامنے آیا ہے کہ افریقی یونین جو ہے اس کی طرف سے ایک مطالبہ رکھا گیا کہ 2025 کو غلاموں کے لیے، مطلب افریقی ممالک کے جو یہ لوگ لیے گئے تھے، ان کے لیے انصاف کا سال قرار دیا جائے اور اس کو غلامی کے خاتمے کے طور پر منایا جائے، احساس کے طور پہ منایا جائے. کیونکہ یہ ایک ایسی تکلیف میں مبتلا ہے جس کا ذکر ہمیں بہت سی کتابوں میں نہیں ملتا. اور
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے بالکل ناآشنا ہیں کہ مطلب کس طریقے سے کیا کیا ان لوگوں نے اس کی. اچھا بہت سے لوگ جو اس اجلاس میں ایسے بھی تھے جو اسکاٹش تھے، آئرش تھے، اور لیکن پیچھے سے ان کی نسلیں جو ہے نائجیریا سے تھیں، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا مطلب، اور وہ بھی غلام کے بیٹے ابن اولاد تھے. تو یہ جو معاوضے کا کمیشن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو آپ ان کی نسلوں سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد پھر بات چیت کو آگے چڑھائیں، کیونکہ یہ کسی بھی مذاکرات کا پہلا حصہ یہی ہے کہ آپ اس احساس سے ندامت کا تو شکار ہوں، اس کو تو مانیں کہ آپ نے جو غلامی رکھی جو ایک قابل نفرت اقدام تھا. تو تھوڑا سا ہم اسلام پہ بھی بات کر لیتے اسی موضوع کے حوالے سے، کیونکہ اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا ہے، اور اس نے تو ہمیشہ ہی تمام شہریوں کو آزاد اور برابر پیدا کیا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار اور قوانین کے مطابق، ضابطے کے مطابق آزاد اور برابر کے حقوق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور یہ غیر انسانی حرکتیں اور انسانیت کے خلاف یہ جو جرم ہے، اس کی جڑیں عرب ممالک میں کہیں بھی نہیں ہیں، اس کی جڑیں صرف مغربی ممالک میں ہیں یا امریکہ میں ہیں. اور اب انڈیا جو ہے وہ بھی اسی طرز پر اپنے آپ کو استوار کر رہا ہے کہ وہ غلامی کو فروغ دے. اور جو اس وقت غلامی کی ایک اور شکل ہے بڑی بری قسم کی، وہ اسرائیل میں ہے، جہاں لوگوں سے اس طرح کی محنت کروائی جا رہی ہے جن کا ان کو پورا معاوضہ نہیں دیا جاتا، اور بنتے یہ لوگ جمہوریت کے چیمپئن ہیں. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور غور کریں تو اسی بارے میں ایک بڑے مفکر نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت اگرچہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، لوگ ہی جمہوریت کی بنیاد ہوتے ہیں، لیکن اس میں آخر میں کچلے لوگ ہی جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے جمہوریت کے ڈیفینیشن میں یہ تشریح کی تھی کہ آخر میں لوگ ہی اس میں کچلے جاتے ہیں. اور واقعی آپ کہیں بھی دیکھ لیں جمہوری ممالک میں لوگ، یہ انڈیا اتنا بڑی جمہوریت کی امی کہلاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ ہی کچلے جا رہے ہیں. اور ان کی جو مسلمان تمام کے تمام لوگ ہیں 14% ہیں، ان کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک بھی سیٹ نہ راجیہ سبھا میں دیے نہ لوک سبھا میں دیے، اور 0 ریپرزنٹیشن ہے ان کی حکمران جماعت کی طرف سے کسی بھی کابینہ میں اور کسی بھی اپنا سسٹم میں. سسٹم مینز نہ تو وہ انہیں شریک کیا جا رہا ہے اپنا پبلک سروس کمیشن میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں بھی ان کی نمائندگی 0 ہے. ہائی کورٹوں میں اتر پردیش میں 2 ایک ڈاگ جج ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہے. گورنر ایک تھے عارف صاحب، وہ بھی اسی طرح کے گورنر تھے کہ نام کے مسلمان تھے، مطلب وہ مسلمانوں کے اتنا سخت خلاف تھے کہ ہندو بھی شاید اتنے نہیں تھے. تو اس طرح کے لوگ نریندر مودی نے مسلمانوں کا نمائندہ بنا کے پیش کیا ہوا تھا. اور ایک جج تھے سپریم کورٹ میں، لیکن وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی ظاہر ہے جن کو منتخب کرے گی وہ مسلمانوں کے تو حق میں کبھی نہیں ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو نذیر صاحب انہوں نے بھی جو بابری مسجد کی شہادت کا فیصلہ تھا لکھنے والے، وہ بھی ان میں سے ایک تھے، اور اب ان کو بھی گورنر بنا دیا گیا ہے. تو بہرکیف یہ جو غلامی کا معاملہ تھا، یہ یورپ کے چہرے پر، ان کی جمہوری چہرے پر ایک بہت ہی بدنما داغ ہے. انہی کو اس کی ریمیڈل کی جو میئر نے لینے چاہیے، اور ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ چلو معافی مانگ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا مشرق وسطیٰ. سعودی عرب کا میں نے اپنے آغاز میں ذکر کیا، اور لیکن سعودی عرب میں یہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اس نے بعض کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں. ایک کنڈیشن تو ان کی بڑی واضح اور دو ڈوک ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ فلسطین کو اس کے جائز حقوق دیے جائیں، اور فلسطین کا جو 2 قومی نظریہ ہے، مطلب فلسطین اور اسرائیل کا، اس پر عمل کیا جائے. 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہ کیا جائے. امریکہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اور ساتھ ہی سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں وہ بہت اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں. انہوں نے پالیٹکس سے مطلب جو سفارتکارانہ ایک صلاحیت ہے ان میں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ سعودی عرب کو ایٹمی جو مواد ہے وہ اس قدر بنانے دیا جائے کہ وہ اس کے بیس پر اپنے آپ کو ایک اچھا ایٹامک انرجی والا ملک بنا سکیں، اور بنا ہی نہ سکیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں ایٹامک انرجی جو ہے اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے. اس کے لیے مغربی میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ پر کافی گرم ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ اس نے بلکہ ایک آرٹیکل پچھلے دنوں چھپا کہ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے،
حقیقت ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو جوہری طاقت بننے کا موقع فراہم کرے گا۔ در حقیقت چل یہ رہا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمارا ڈیفینس تو کرو گے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ عرب ممالک پر اپنی آپ کو پتہ ہی ہے کبھی عراق پر کبھی کہیں مداخلت کر سکتا ہے، اور جو آس پاس کے ملک ہیں وہ تو مستقل ان کے نشانے پر ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ڈیفینس کا ایک ایسا پیکٹ امریکہ کرے کہ اگر کوئی اس پر اٹیک ہو تو امریکہ اس کو تحفظ فراہم کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بہت بڑا مطالبہ رکھا ہے جو ایک عرصے تک تو مغربی میڈیا اور ہندوستانی میڈیا یہ کہتا رہا کہ پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ عرب ملکوں کو، سعودی عرب کو بیچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ بڑے مغربی میڈیا میں چھپتا رہا، انٹرنیشنل ایک لابی سازشیں جو ہیں وہ تیار کرتے رہی، انڈیا بھی اس میں پس منظر میں رہا اور کبھی کبھی کھل کے بھی سامنے آیا۔ لیکن حقیقتاً سعودی عرب جو ہے وہ اپنے بل بوتے پر جوہری طاقت بننا چاہتا ہے۔ اچھا، جوہری طاقت سے سعودی عرب کی مراد یہ کہ ہم جو اپنا ایٹمی مواد ہیں جو ان کو اس قدر تو ہم فیوژن اس کا کریں گے کہ ہم انرجی بنا سکیں، لیکن ہم اتنا مطلب نہیں کریں گے کہ یہ ایٹامک اپنا جو ہے وہ بم کی طرف چلی جائے۔ لیکن مغربی میڈیا یہ کہتا ہے کہ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے اور ون وے ٹریفک چل رہی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب پر اپنی مہربانیوں کی بارش کر رہا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہاں مہربانیوں کی بارش کرتے ہیں۔ جب سعودی عرب نے $600 ارب کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو کم ہے، آپ $1000 ارب کی انویسٹمنٹ کریں۔ تو اب سعودی عرب میں بھی کہ $1000 ارب کی انویسٹمنٹ کرے، اور کیونکہ اس کو اپنے بھی وسائل چاہیے۔ ساتھ ہی جو ہے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ جو امریکی انتظامیہ کے ساتھ اس کا بہت پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت تیل کی قیمتوں کو ایک خاص حد میں رکھا جاتا ہے، بڑھنے نہیں دیا جاتا، تاکہ مطلب انٹرنیشنل اکانومی جو وہ برباد نہ ہو جائے، کیونکہ براہ راست پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافے سے خاص طور پر چھوٹے ممالک جو کچلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں امریکہ نے تھامس جیفرسن کے زمانے سے یہ پوری کوششیں کی تھیں کہ یہ جو آئل پرائسز ہیں یہ کسی ایک لمٹس میں رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بعض ملکوں میں جو مغربی کمپنیاں اپنی پانی کی بوتل بیچ رہی ہیں وہ مہنگی ہے، اور جو پٹرول کی بوتل ہے وہ سستی ہے، مطلب اتنا ہی پٹرول اگر 1 لیٹر جو ہے وہ 1 لیٹر پانی سے سستا ہے۔ تو یہ مطلب امریکی اسٹریٹجی ہے جو عرب ممالک ہیں ان کی اکانومی کو کمزور کرنے کی۔ اچھا، امریکہ اس وقت بھی پٹرول برآمد کرنے والا اور پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ یہ خیال تھا کہ امریکہ میں پٹرول کی جو اکانومی وہ ختم ہو جائے گی اور تیل جو جلدی جواب دے جائے گا، اس کے ذخائر جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، اس کے چشمے۔ لیکن امریکہ اب بھی مطلب تیل برآمد بھی کر سکتا ہے اور بڑا ملک بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی سعودی عرب کے ساتھ تجارتی جوہری توانائی کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے ایک بڑے معاہدے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس چیز پر آمادہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ایٹمی ریئیکٹر بھی دے گا، یورینیم کی افزودگی کی سہولتیں بھی دے گا، اس کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ اچھا، یہ کام اس وقت شروع ہوا تھا جب ابراہیم اکارڈ ہوا 2020 اور 21 کے اوائل میں، تو اس میں بھی سعودی عرب نے یہی ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ جہاں آپ جہاں فلسطین اور اسرائیل کو الگ الگ ریاست تسلیم کریں گے اور اس کو ایک الگ مملکت کا، آزاد مملکت کا درجہ دیں گے فلسطینی اتھارٹی کو، جو صرف اس وقت ایک انتظامیہ کا روپ رکھتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کنڈیشن رکھی تھی کہ وہ بڑے پیمانے پر ایٹمی مواد کی افزودگی کی اس کو اجازت دی جائے۔ اچھا، اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹرمپ کے پہلے دور میں تو نہیں تھی۔ پہلے دور میں جو ہے ٹرمپ نے یہ پوری کوشش کی تھی کہ اسرائیل کے تعلقات نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ بہتر ہوں بلکہ بحرین، متحدہ عرب امارات، مراکش اور سوڈان کے ساتھ بھی بہتر ہوں۔ تو وہ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے، اور امریکہ نے سوڈان اور بعض دوسرے ملکوں کو جو فیٹف کی پرابلمز تھیں، اس کے جو مسائل تھے، اس میں انہوں نے گرے لسٹ میں رکھا ہوا تھا بعض ملکوں کو۔ تو اس ایک اقدام کے بعد ان کو ریلیف مل گیا اور گرے لسٹ یا دوسری لسٹوں سے ان کو نکال لیا گیا، مطلب ان کو کافی سارا ریلیف مل گیا معاشی میدان میں۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح کی ایک چھوٹی موٹی ریلیف کے حق میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس کو جو پیش رفت ہے وہ ایٹمی مواد میں ہو، دفاعی مواد میں ہو۔ تو جو بائیڈن نے اس میں ایک معاہدہ تو کیا تھا 2023 میں جب جنگ بندی ہوئی،
تو سعودی عرب نے اس جنگ بندی کی حمایت بہت مشکل سے کی، کیونکہ وہ اس بھی یہی کہہ رہا تھا کہ فلسطین میں اتنی شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، انسانی المیہ ہے اور فلسطین کی کاز کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ تو جو بائیڈن اس بارے میں پیش رفت نہیں کر سکے، ان کے سامنے بھی جو کراؤن پرنس ہے انہوں نے یہی مطالبہ رکھا تھا کہ ہم آزاد ریاست کے علاوہ ایٹمی ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کے معاملات میں بھی پیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ چیمپئن بننا چاہتے ہیں، ایک طرف تو امن و امان کے، دوسری طرف وہ جنگ میں بھی بہت زیادہ کودے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو حکمت عملی ہے وہ امن کی طرف بھی بہت زیادہ ہے، نعروں کی حد تک تو ہے کم از کم کہ ہم جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنا دیں گے۔ اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات بہتر بنانے کی پس پردہ کوشش ہو رہی ہیں، ان میں بھی وہ میزبانی کر رہے ہیں اور ان کی بھی اس میں رہنمائی اور پوری سپورٹ شامل ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جب تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی وہاں پہ۔ تو اب امریکہ کا خیال یہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہ جو پرانے ایک صدر تھے انہوں نے جس طرح کے شاہ عبدالعزیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے، فرینکلن روزویلٹ نے جو تیل کا میں نے ذکر کیا اس حوالے سے انہوں نے کیے تھے، تو یہ بہت بڑا معاہدہ تھا۔ تو اب وہ ایک اور معاہدہ کر کے اسی خطے میں امن کے چیمپئن بنیں گے۔ لیکن اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکی اکانومی جو ہے وہ $37 ٹریلین کے مقروض ہے۔ مطلب ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بجٹ سے تو وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ تو $37 ٹریلین کی مقروض ہے، تو کیا وہ اتنا بڑا خرچہ برداشت کر لے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو مطلب مغربی میڈیا جو ہے وہ، اور خود امریکی میڈیا بھی پوچھ رہا ہے امریکہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے، کہ آپ جو سعودی عرب کو اتنا بڑا ایٹمی ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اس میں امریکی پیسے بھی لگیں گے، تو کیا آپ اتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ یورینیم کی ہر سطح کی انریچمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو کیا آپ اس طرح کی اس کو اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو ہم چونکہ ابھی مڈل ایسٹ میں ہی ہیں، تو تھوڑا سا ہم، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایران کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا ولادیمیر پوٹین کا، اس کی مکمل طور پہ ریکٹیفیکیشن ہونے کے بعد وہ اب قانون بن چکا ہوا ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے اس سے تھوڑی سی ایک بریک لے لیتے ہیں۔ تو کہیں جائیے گا نہیں، ابھی ہماری پٹھاری میں انڈیا کے حوالے سے بھی ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ ویلکم بیک، ہم واپس آ گئے، امید ہے آپ بھی واپس آ گئے ہوں گے یا شاید گئے نہیں ہوں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایران اور روس کے درمیان جو ایک جامع اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں، اس کی توثیق کے بارے میں، اور اب معاہدہ جو ہے یہ ایک باقاعدہ قانون بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح کا معاہدہ روس نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا جب اس نے بنگلہ دیش میں مداخلت شروع کی، سابقہ ایسٹ پاکستان میں، اور اس نے انڈیا کو اس قدر سپورٹ کیا کہ اس کے نتیجے آپ نے دیکھ لیے، اور امریکہ نے جو بحری بیڑے بھیجے، 6واں بحری بیڑا، 7واں بحری بیڑا، وہ بیچارہ ادھر ہی کہیں پھرتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت نکسن نے ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر مطلب روس نے مداخلت کی ڈائریکٹ ایسٹ پاکستان کے اندر، تو میں اپنا ریڈیو ٹی وی پہ آ کے اعلان کروں گا کہ امریکہ باقاعدہ جنگ میں کودنے والا ہے اور ہم براہ راست رشیا پہ اٹیک کر دیں گے۔ یہ بہرحال، اور اسی لیے نکسن جو ہے وہ انڈین میڈیا کے لیے بہت برا صدر ہے، بہت برا حکمران ہے، اور اس کے بارے میں تو وہ اتنی اس کے خلاف لکھتے ہیں کہ حد نہیں ہے۔ تو بہرکیف 17 جنوری 2025 کو روس کے صدر جو پوٹین ہیں، ان کے اور ایرانی صدر مسعود کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اچھا، اس معاہدے میں کئی پہلو تھے۔ نمبر 1 تجارت ہوگی، دفاع کو مضبوط بنایا جائے گا، دفاعی تعاون ہوگا، توانائی کے شعبے میں اور علاقائی انفراسٹرکچر کے شعبے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اچھا، معاہدے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لا بن جائے اور ایک دوسرے پر بائنڈنگ ہو۔ اس بائنڈنگ کے لیے دونوں ممالک کے جو حکمران ہیں، ان کی پارلیمنٹ اور ان کے جو سربراہ مملکت ہیں یا حکومت ہیں، ان کو توثیق کرنی ہوتی ہے، اس پہ اپنی مہر لگانی ہوتی ہے۔ تو یہ قانون یہ جو اپنا معاہدہ تھا، یہ پہلے روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیری ڈوما میں پیش ہوا 8 اپریل کو، اور اس نے اس کو ظاہر ہے پیچھے صدر تھے تو منظور کر لیا۔ اس کے بعد فیڈریشن کونسل، جو آپ سمجھ لیں کہ ان کا اپر ہاؤس ہے، اس نے اس کی منظوری 16 اپریل کو دی، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ۔ اور یہ سارے
توثیق کے مراحل ایک ایسے پیریڈ میں طے ہوئے جب امریکہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو اپنی کھڑکی میں لے، اور میں بھی کہ اس کو پتہ ہو کہ 8 اپریل کو روس نے منظوری دے دی ہے اور اب وہ اس کے دفاعی معاملات کے نگرانی اور سپورٹ کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو امریکہ اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ چکا ہو۔ بہرکیف صدر کے دستخط باقی تھے، وہ بھی اس نے ابھی کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اب روس جو ہے وہ براہ راست اس معاملات میں مداخلت بھی کر سکتا ہے جو ایران کو کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں، بیرونی مداخلت کے ذریعے درپیش آئیں گے، وہ ان مسائل کے حل میں ان کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس کو ملٹری کی سپورٹ بھی دے سکتا ہے اور ملٹری کی سپورٹ لے بھی سکتا ہے اگر اس پر کوئی مسائل ٹوٹتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں اس کو ایران کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایران بھی اپنی ڈرون ٹیکنالوجی میں اور میزائل ٹیکنالوجی میں بہت سے ملکوں سے بہت آگے ہے، اور جو اس نے اسرائیل پر حملے کیے تھے اس سے بھی اس نے ثابت کر دیا تھا، باقی تو بہت سے ملکوں نے نہیں بھی کیے تھے لیکن ایران نے ہمت کی اور کر دیے۔ تو اس نے یہ چیز ثابت کی کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ ایک بہتر فوٹنگ پر جا کر یہ معاہدے اور یہ چیزیں کر بھی سکتا ہے اور سپورٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس یہ جو میٹیریل ہے، مطلب میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں، یہ اتنے سرپلس ہیں کہ وہ اس کی سپلائی بھی کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے روس کے پاس تو بلا شبہ ہیں ہی، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی ذخائر ہتھیار جو ہیں وہ روس کے پاس ہے، اور امریکہ کو شاید گلہ یہ تھا کہ دونوں، اسی لیے دونوں ممالک نے معاہدے بھی کیے تھے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے وہ دونوں ممالک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو اس طریقے سے تباہ کرنا شروع کریں گے۔ اب اس پر عمل ہوا نہیں ہوا، کتنا عمل ہوا، یہ تو دونوں ملکوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن بہرکیف جب ایران پر مغربی ممالک کا دباؤ بڑھ رہا تھا تو روس نے اس دباؤ کو ریلیف دینے کے لیے یہ معاہدے کی اس کی فوری طور پر توثیق کر کے اسے قانون میں کنورٹ کر دیا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو ایران نے روس کو ایسے ہتھیار فراہم کیے جو یوکرین پر حملہ کرنے میں معاون ثابت ہوئے۔ اس کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں، مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بلاسٹک میزائل ہیں جن کو ایٹمی میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کی مدد سے روس نے یہ ہتھیار خود بھی تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کو بھی اگر کوئی ہمیں ہتھیار دے گا تو ہم بھی بنا لیں گے۔ امریکہ جو اسٹنگر اپنے ڈھونڈتا پھیرا تھا، جو افغان جنگ میں سنا ہے کہ اس کے 3 اسٹنگر گم ہو گئے تھے، اس زمانے میں جو بھی افغانستان میں لوگ ہوں گے وہ 3 اسٹنگر لے اڑے تھے، تو امریکہ ان کو لینا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ اسٹنگر جو ہے یہ پاکستان کے یا روس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ کہیں اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ نہ کر لیں۔ تو ان کو جیران 2 کہا جاتا ہے، یہ بلاسٹک میزائل جو روس نے بنائے ان کا انہوں نے یہ نام رکھا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح کا معاہدہ جو ہے وہ تھوڑی سی معمولی تبدیلی کے ساتھ روس نے جون 2024 میں شمالی کوریا کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اس میں دفاعی شراکت داری کے حوالے سے 1-2 شقیں زیادہ تھے، لیکن مجموعی طور پر معاہدے کا جو ایک ویژن تھا اور ایک دونوں پر جو بائنڈنگ فورس تھی وہ ایک ہی جیسی تھی کہ مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اس کو ہتھیاروں کی اگر ضرورت ہوگی تو وہ بھی فراہم کریں گے۔ تو اس کے معاہدے کے فوراً بعد شمالی کوریا نے بھی روس کو کافی ریلیف دیا تھا اور اپنے 12,000 فوجی جو ہیں وہ یوکرین کے بارڈر پر بھیج دیے تھے۔ اچھا، اب ہم پھر واپس امریکہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اپنے ٹیکسوں کے حوالے سے زیر بحث ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا امریکہ کی اس حکمت عملی پر غور کرنا چاہیں گے کہ امریکہ کسی زمانے میں جو ایک کہا جاتا تھا کہ ٹیکس چوروں کے لیے سیف ہیون ہے سوئٹزرلینڈ، اب وہ امریکہ بن چکا ہے ٹیکس چوروں کے لیے یا بڑے بڑے انویسٹرز کے لیے امریکہ کے لیے سیف ہیون بن گیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امیروں پر ٹیکس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور غریبوں پر ٹیکس ٹھوکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹرمپ صاحب کے جو ٹیرف ہیں یہ بھی ایکچولی غریبوں پر ہی ٹیکس ہے، کیونکہ پیسے تو جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں وہ تو انہوں نے خریدنے، جو امریکہ کے اپنے بلینئرز ہیں تو وہ امریکی مصنوعات بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز امپورٹڈ امریکہ میں پہلے اگر $1 کی ملتی تھی تو امریکہ میں بھی وہ چیز بنتی ہے، لیکن وہ $20 $30 کی ہوتی ہے، $10 کی ہوتی ہے، تو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ان کی جو غریب طبقہ ہے اس کی افورڈیبلٹی کو چیلنج کیا ٹرمپ نے، اور غریبوں کی کاسٹ پر۔ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹیرف کو اتنا انہانس کیا ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرف سے ان کو انکم ہوگی یہ فائنینس کریں گے بڑے لوگوں کو جو ٹیکس میں ریلیف دیا جائے اس کو، اور
ٹیکس شفافیت کے نام پر جو ہے، شفافیت کے نام پر جتنے بھی ادارے دنیا میں بن رہے ہیں اور خود امریکہ کے اندر بھی جو موجود ہے، ٹرمپ جو ہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہیں. اور ایون جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو بننا چاہ رہا تھا کہ کیسے دنیا بھر میں ٹیکس سسٹم کو بہتر بنایا جائے، کیسے اس کو شفاف بنایا جائے، تو امریکہ نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے جو اقوام متحدہ کا فریم ورک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیکس کوآپریشن کا ہے اور اس کے لیے فریم کنونشن ہے، تو امریکہ اس سے بھی دستبردار ہو چکا ہے. اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی عالمی بنایا جائے، کرپٹ پریکٹس کی روک تھام کے لیے کوئی ایکٹ نافذ کیا جائے. وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جو کرپٹو ڈی ریگولیشن ہے اس پر وہ عمل پیرا ہے. کرپٹو کرنسی پر اس نے کوئی روک نہیں لگایا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے. کچھ ریاستوں نے کی بھی ہے، 18-20 ریاستوں نے، لیکن مرکز اس بارے میں بالکل خاموش ہے اور وہ مطلب اس میں کوئی جو ہے نا ایکٹیویٹی شو نہیں کر رہا ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ جو وہ شفافیت کے حوالے سے بہت سے جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چیک اینڈ بیلنس کو ختم کر چکا ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو امریکہ کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بلینئر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوکل اور فارینرز، ان پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ صرف ایک ٹیکس پسند ہے اور وہ ٹیکس ہے درآمدی محصولات. درآمدی محصولات وہی ٹیرف کے جو ڈائریکٹ پبلک پر انداز ہوں گے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے خزانے کو بھرا جائے، ارب پتیوں سے رقم وصول نہ کی جائے، غریبوں سے ہی اور سب کو اکراس دی بورڈ ٹیکس لیا جائے، تاکہ مطلب وہ، اور پھر وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹیکسوں کی مدد سے امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ ہوگی، اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ جب مینوفیکچرنگ ہوگی تو وہ خود ایک دوبارہ سے ورلڈ لیڈر بن جائے گا مینوفیکچرنگ کا. اس وقت تو کئی مینوفیکچرنگ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، چائنا بھی ہے، جاپان بھی ہے، اور کافی حد تک جرمنی بھی ہے. جرمن ٹیکنالوجی اپنا جو خاص طور پر سولر انرجی اور اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں بہت آگے ہے امریکہ سے بھی. تو ٹیرف سے ان کا خیال ہے کہ ہم مہنگائی کے دور سے بھی نکل آئیں گے. حالانکہ جب کوئی چیز ٹیرف کی زد میں آئے گی تو مہنگی تو ہوگی، لیکن ستم ظریفی یہی ہے کہ امریکہ میں بلینئرز پہ ٹیکس نہیں ہے اور غریبوں پر جو ہے وہ ٹیکس ہے. اور یہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنا لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی ٹیکس جو امیروں پر تھے ان پر کٹس لگائے، جو بائیڈن نے بھی کچھ ریلیف دیا ٹیکسوں میں، اور اب خیال یہ ہے کہ جو امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے وہ اگلے 30 سالوں میں قومی خزانے پر 37 ٹریلین ڈالر کا اضافہ کرے گا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو فگر اتنا بڑا ہے کہ مجھے تو شاید صفر بھی نہ لکھنے ہیں. تو اور ٹریلین ویسے ہی بڑا کنفیوز ہے کہ یہ 1000 ارب کا، یہ 100 ارب کا ہے، کیونکہ جو بلین اور ٹریلین کے ڈیجٹس ہیں وہ 1000 میں ہیں. تو امریکی اور دوسرے لوگ نے وہ بلین کو 1000 سے 1000 بنا کے ٹریلین میں کنورٹ کرتے، ہم 100 میں ٹریلین میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے بلین اور ٹریلین کو بھی چینج کر دیا ہوا ہے. بہرکیف امریکہ جو ہے وہ اب سروس اکانومی بن چکا ہے، کیونکہ مینوفیکچرنگ ان کی جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور اس میں اس کی جو 3 بڑی آمدنی کے ذرائع ہیں وہ سیاحت ہیں، تعلیم ہے اور صحت ہے. لوگ امریکہ میں علاج کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور سیاح آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امریکہ کیوں جانا چاہے گا جب اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کسی بھی ریاست میں جائے گا تو دھر لیا جائے گا، اور پھر کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کولمبیا بھیج دیں، کوئی پتہ نہیں کہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کے اسی کے ملک میں واپس بھیج دیں، جیسا کہ انڈیا کے ساتھ ہوا. اب سیاحت کو جو ہے نا ٹرمپ کے ان اقدامات سے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تعلیمی اداروں میں جو منمانی چل رہی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ جو امریکہ کا کلیش چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیش چل رہا ہے، جو ان کی سبسڈیز واپس لے رہے ہیں، تو لوگ اب کیوں جائیں گے. اور ایون جو اس وقت پالیسیاں چل رہی ہے وہ جان بوجھ کر مختلف ہیلے بہانوں سے جو ان کے ویزا آفیسر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ایون جو یونیورسٹیز نے 100% اسکالرشپ کے ساتھ ذہین ترین بچوں کو بھی ویزے اور اسکالرشپس آفر کیے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو سناپسز ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں، آپ کس چیز پر پی آئی ڈی یا ماسٹر ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارا مزید دوبارہ بنا کے لائیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو مطلب ایسی صورتحال میں فیوچر میں امریکہ کی یہ تینوں جو شعبے ہیں وہ مطلب بیٹھ جائیں گے، اور اس سے پھر
سائنس کی جو تحقیق ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ بہت سی سائنسی تحقیق میں غیر ملکوں کا بڑا رول ہے، بہت سی ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ میں ان اسٹوڈنٹس کا بڑا رول ہے، اور جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کا بہت بڑا جو ایک کردار ہے امریکہ کی معیشت میں۔ تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے انٹرنل ریونیو سروس کے لوگوں میں کمی کی ہے، اس کے پیچھے ایلون مسک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایفیشینٹ نہیں ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، تو انہوں نے انلینڈ ریونیو سروس IRS کے میں کم و بیش 50,000 کارکنوں کی کمی کر دی۔ اب امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ان کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ 10% تک کم ہو جائے گا، اور وہ تقریباً $2.5 ٹریلین ہوگا، ہمارے بجٹ سے تو کہیں زیادہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس عرصے میں ٹیکسوں سے $637 ارب کے اضافے کی توقع لگائی تھی۔ اب کہاں اضافے کی توقع پوری نہیں ہوگی اور کہاں ٹیکس جو ریونیو ہے وہ کم ہوگا۔ اچھا، میں نے بھی بات کی کہ اس سے ایجوکیشن پہ کیا اثر پڑے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں جو بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے 1300 غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ اچھا، یہ 1300 طالب علم نہیں ہیں، یہ 1300 انویسٹرز ہیں، اور ان میں سے کچھ کو انہوں نے حراست میں بھی لے لیا۔ تو جو میں نے بھی عرض کیا کہ جب حراست میں لیا جائے گا تو کوئی طالب علم کیوں امریکہ میں پڑھنے کے لیے جائے گا۔ حراست میں بھی لے کے ایسے ان پہ شکایت نافذ کی جن کا ان کو پتہ ہی نہیں، اور خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، لیکن وہ بہت سی چیزوں میں سپریم کورٹ کو بھی ڈیفائی کر رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں ایک بیان بھی دیا ہے کہ ہم ہر معاملہ سپریم کورٹ پر نہیں چھوڑ سکتے کچھ معاملہ وہ خود بھی نمٹیں گے۔ تو اس وقت امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کم و بیش 11 لاکھ غیر ملکی طلباء زیر تعلیم ہیں، اور وہ سب کے سب پریشان ہیں کیونکہ روز قانون بدل رہے ہیں، اور میڈیا میں جو شاید سرخیاں ہیں وہ امیگریشن کی ہیں، اور یہی وہ شعبہ ہے امیگریشن کا، امیگرینٹس کا، جس کے حوالے سے جو آن جہانی اپنا پوپ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ امریکہ نفرت کے بیج بو رہا ہے، اور وہ امیگرینٹس کے بارے میں بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھتے تھے کہ ان کے بارے میں قوانین کو نرم کیا جائے اور انہیں امریکی سوسائٹی میں اور ویسٹرن سوسائٹی میں جگہ دی جائے۔ وہ ان پر بے جا قانونی پابندیوں کے حق میں نہیں تھے، اور یہ بات انہوں نے امریکہ کے جو نائب صدر جنہوں نے ان سے آخری ملاقات کی، آخری بڑی شخصیت تھے جنہوں نے ان سے ملاقات کی، تو ان کے ساتھ بھی یہ موضوع بحث ہوا جو ہم نے پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا۔ اب جو اس وقت امریکہ میں تجزیے کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی اکانومی، امریکی لوگوں کا رہن سہن اور عام آدمی جو وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ جب عالمی طالب علم جو وہ اپنے گھر پر رہنا پسند کرے گا تو امریکہ کے اندر جو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ امریکی عوام اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جو طالب علم جاتے ہیں وہ کم از کم $44 ارب امریکی عوام کو دے کے آتے ہیں۔ مثلا ابھی کسی میڈیکل کالج میں ایک پاکستان سے اسٹوڈنٹ گیا تو وہ دیکھے گا کہ جی کہاں ہوٹل خالی ہیں یا کہاں کا لوگ خالی ہیں۔ امریکہ میں ایک بڑا کلچر ہے کہ وہاں کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے کئی کمرے بنا کے تو وہ پاکستانیوں کو بھی دیتے ہیں، زیادہ تر پاکستان کے لوگ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں ایک ایٹماسفیئر گھر کا ہو اور کچن بھی ساتھ ہو، جہاں وہ خود کھانا وانا پکا سکے اپنے جو ایک تقاضے ان کے مطابق۔ اس لیے مطلب وہ ہوم ٹائپ جو اپنا فیسلٹیز ہیں رہائش کی ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ پیسہ جو وہاں ایک عام آدمی کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ بیورو آف اکنامک انالیسس جو امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امریکہ کی جو 10ویں بڑی برآمدات ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکم ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پیسے ہو رہے ہیں وہ فارن انویسٹمنٹ ہے اور ہماری ایک اقتصادیات کا بہت اہم ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 217 ممالک خطے جیسے جزائر میں چھوٹے سے چھوٹا جزائر بھی ہے اس کے لوگ امریکہ میں پڑھنے آتے ہیں، اور ایسے جزائر جن کی آبادی کئی ہزاروں میں، وہاں سے بھی ایک آدھا طالب علم امریکہ میں ضرور گیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اقوام متحدہ کے ممالک کی تعداد تو 194 کے قریب ہے، وہیں 217 جگہوں سے جو ہے نا وہ لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی شراکت ہے۔ یہ لوگ ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خدمات کے شعبوں میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہے ہیں، اور ان کے اثرات وہاں پہ بڑے متاثر کن ہیں، اور کیونکہ یہ وہاں کے کمزور ترین طبقے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے 2 کمرے کسی کو رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اگر کچھ اور چیز ہے تو وہ
وہ بھی سہولت اس کو دے گی، اس کے الگ سے وہ پیسے لیتے ہیں۔ اب امریکی جو انالیسس کا یہ بیورو ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اپنی ٹیوشن فیس ہی پہ پیسے خرچ نہیں کرتا، وہ پیزا بھی کھا رہا ہوتا ہے، وہ ٹریول بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزیں خرید بھی رہا ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں بعض اوقات بیچ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کم از کم امریکہ میں جو ہے وہ $29,000 جو ہے وہ خرچ کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ سالانہ۔ اب آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ امریکہ میں جو 11 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنا پیسہ امریکہ میں انویسٹ کرتے ہوں گے۔ تو ایک بھرا ہوا پرس ہے جو امریکہ کو مل جاتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں سڑک پہ پڑا ہوا تو نہیں ملتا، بہرحال وہاں کی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ اپارٹمنٹس بھی لیتے ہیں، کتابیں بھی خریدتے ہیں، خوراک کی چیزیں بھی لیتے ہیں، ڈلیوری کے آرڈر بھی کرتے ہیں اس طرح، اور ٹیکسیوں میں بھی بیٹھتے ہیں، ٹرین میں بھی ٹریول کرتے ہیں، میٹرو میں بھی ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ امریکی اکانومی کو غیر ملکی طالب علم جو وہ رن کر رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پیسے لگائے ہیں، جو مطلب ٹیرف لگائے ہیں، جو جس طریقے سے وہ وہاں پہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو اس سے وہاں پہ ملازمتیں بھی متاثر ہوں گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 4-6 طالب علم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ملازمت پیدا ہو جاتی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 7,78,000 کے قریب ملازمتیں جو وہ صرف ایک مالی سال میں، پچھلے مالی سال میں امریکہ میں پیدا ہوئیں، جب بہت زیادہ لوگ امریکہ جا رہے تھے۔ اور کیونکہ ان لوگوں نے ظاہر ہے دکانوں پہ اپنا آرڈرز کیے، ریستورانوں میں کیے، خریداری کی، تو ان کو بھی اپنی مین پاور بڑھانا پڑی۔ جو فوڈ چینز ہیں ان کو اپنی مین پاور بڑھانا پڑی، یونیورسٹیز کو اپنی مین پاور بڑھانا پڑی، تو یہ وہ ایک پورا پیکج ساتھ لے کے آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے بوسٹن کی ایک مثال لے لیں، ایک بڑی ان کی ریاست ہے، اچھی خوبصورت ریاست ہے، تو وہاں کی جو یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں ان کی تعداد کو 50 کے قریب ہوگی، جہاں 63,000 کے قریب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ وہ $3 ارب وہاں کی اکانومی میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ $3 ارب جو ہے یہ براہ راست عام آدمی کے پاس جا رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ بھی اس سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے، اپنی معیشت کو چلا رہا ہے، جس میں ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، کیونکہ ریٹائرڈ آدمی کی لائف امریکہ میں بہت مشکل ہے۔ تو اب امریکی جو یہ والا شعبہ ہے، یہ ایک ایسے بحران کا شکار ہو گیا جیسا بحران اس نے کووڈ-19 کے زمانے میں دیکھا تھا، جب یونیورسٹیاں اپنے فارن اسٹوڈنٹ سے محروم ہو گئی تھیں، ٹریول بینس تھے، لوگ آ جا نہیں رہے تھے، اور ہر طرح کی انویسٹمنٹ اور چیزیں جو وہ رکی ہوئی تھیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں انڈیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کے بغیر تو کوئی اپنا عالمی صورتحال کا تجزیہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے، بکتا رہتا ہے، چیزیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، اور ہم ہر شعبے میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ایک لفظوں کا جو تشدد ہے اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اب ایک فائدہ تو یہ ہو گیا ہے کہ وہاں کے بنگال میں اپنا وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ممتا بنرجی، ان کی لڑائی پڑ گئی ہے۔ مرشد آباد میں جو مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے، اس میں ممتا بنرجی نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اس کے یہ فسادات کرانے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر فساد کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ فساد کی جڑ ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صاف طور پہ کہ ہم جو انہوں نے قانون بنایا ہے مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ اس پہ سپریم کورٹ نے اس کی 3-4 بڑی شکوں پہ روک لگا دی، جس کا ہم نے پہلے بھی کہا ہے، لیکن ممتا بنرجی کا ذکر کرنے کا مطلب یہ واضح کرنا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ چیز ظاہر کی ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی فسادات ہوتے ہیں اس کے پیچھے عام آدمی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے مسلمان نہیں ہوتے، اس کے پیچھے حکمران جماعت ہوتی ہے، اور یہی چیز اب ایکس پر چل رہی ہے، اور دونوں جو ہے نا اس پہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اب انڈین اسٹریٹجی کیا ہے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کی؟ میں اس لیے تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا اتراکھنڈ کے علاقے نندا نگر کا۔ نندا نگر میں ایک حسن نامی آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرائی کلیننگ کی جو مشین ہے اس کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ اب کتنی دردناک اور دکھ کر دینے والی بات ہے کہ ڈرائی کلیننگ کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ ایکچولی ہوا یہ کہ وہاں عارف نامی ایک ہیئر کٹنگ کا کام کرتے تھے، وہ اپنی شاپ کھول رہے تھے، کسی لڑکی نے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایجنٹ ہوگی اس نے یہ الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے ہراساں کیا ہے، حالانکہ وہ تو اپنے شٹر اٹھا رہا تھا، تو وہ شٹر اٹھانے میں کوئی کیا ہراساں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف اسی دن FIR کٹ گئی، وہ بیچارہ بھاگ کے چلا گیا اتر پردیش، لیکن اتر پردیش کی تو پولیس پہلے ہی ہر مسلمان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے، اس کو وہیں دھر لیا گیا۔
یہ الگ بات ہے کہ پولیس اور وہی جو لڑکی ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس کو 2-3 ہفتوں کے اندر اندر ضمانت مل گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک سائنس ہے، ایک حرکت ہے، ایک بڑا وسیع تر پلان ہے جو پورے انڈیا میں اسی طریقے سے اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ ایک جھوٹا کیس بناؤ اور اس کے بعد اتنا زیادہ فساد پیدا کر دو کہ خاندان کے خاندان پوری آبادی چھوڑ کے فرار ہو جائیں۔ یہی جمشید نگر میں جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں بھی ایک آبادی میں ہر مسلمان کے گھر کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا اتراکھنڈ کے علاقے نندا نگر میں ہوا، جہاں کوئی 15-16 مسلمان خاندان تھے، وہ سب کے سب اپنا گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہوئے ہیں۔ اور وہاں حسن جو ہے، جو ڈرائی کلیننگ کی دکان کرتا تھا، اس کے یہ شاپ جو ہے یہ کافی وہاں پہ مشہور تھی اور لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ یہ اکیلا آدمی ہے جس کی بیگم نے اسے کہا کہ آپ واپس آ جاؤ، کیونکہ ہم اگر یہ چھوڑ گئے تو ہمارا گھر بار اور دکان سب پر قبضہ ہو جائے گا اور ہم بالکل ہی بے گھر ہو جائیں گے۔ اب سائنس یا کس طرح سے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی مسلمانوں کو وہاں سے بھگانے کے لیے، ان کے کاغذ چھیننے کے لیے، کیونکہ ہندوستان میں یہ بھی نہیں کہ کاغذ دکھاؤ، تو کاغذ بیچارے جو 14 گھرانے وہاں کا گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے، اور پولیس نے بھی ان کو کہہ دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور پولیس نے ہی اپنی گاڑیوں میں بٹھایا اور ان کو دہرادون کے علاقے کے قریب پھینکا ہے، مطلب جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ تو حسن نے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ سے میں اس نے جب اپیل داخل کی تو ہائی کورٹ نے ایس ایس پی کو آرڈر کیا کہ آپ مسلمانوں کی یا جو بھی مطلب فریق ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کریں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد حسن جو ہے وہ اپنے علاقے میں واپس گیا۔ اب آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز صبح 8 بجے دریائے نندکنی کے کنارے اس کی اپنی ڈرائی کلیننگ کی شاپ ہے، وہ ہر روز صبح 8 بجے اس کے شٹر اٹھاتا ہے، دکان میں کسی کے آنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن اس قصبے میں کوئی اس کی دکان پر نہیں آتا، کیونکہ اس کے بارے میں وہ جس کو بھی فون کرتا ہے وہ یا فون ہی اٹھاتے یا ایک سیدھا سا جواب دے دیتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی طرف سے آرڈر ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ ہے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں وہ جہاں اس کے پاس پہلے 20-25 گاہک آتے تھے، وہاں ایک گاہک بھی نہیں آتا، اور اس کے دکان نے جب اس نے دکان کھولی تھی تو دکان کی مرمت کرانے کے لیے بھی کوئی آدمی نہیں آتا تھا۔ اس نے ہر طرف فون کیے لیکن کسی نے اس کی مدد بھی نہیں کی۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ڈرائی کلیننگ کی شاپ ہے، اس کا بھی مذہب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی اپنا سیاست ہوتی ہے۔ حسن کے زیادہ تر گاہک جو ہے وہ ہندو تھے، لیکن اب ایک ہندو بھی نہیں آتا۔ ہاں، اس کے دکان کے مقابلے میں ایک اور آدمی نے دکان کھولی، وہ ہندو تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی پرفارمنس اچھی تھی، اس کا کام ٹھیک تھا، تو لوگ کہتا ہے حسن نے ایک جریدے کو انٹرویو میں بتایا کہ کافی دنوں کے بعد ایک گاہک اس کی شاپ پر آیا ہے۔ وہ کہتے کہ کہاں وہ وقت تھا کہ ہم ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، ان کی دعوتیں ملتی تھیں اور ہم ان کے جو آخری رسومات ہوتی تھیں ان پہ بھی کرتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں لکڑیاں بھی ان کے لاشوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں بھی میں کھٹی ہی کرتا تھا۔ اب اس کو نہ دعوت ملتی ہے، نہ مطلب وہ کسی کو دعوت دیتا ہے، نہ اس کی کوئی دعوت لیتا ہے۔ پہلے عید بقرعید پر ہندو بھی اس کے گھر میں کھٹے ہوتے تھے اور اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن اب یہ ساری خوشیاں اجڑ چکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کی تبدیلی کووڈ-19 کے زمانے میں اس نے محسوس کی تھی۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا ایک قصبے کے حوالے سے، یہ بہت چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن پورا ہندوستان کو آپ اس قصبے کا ایک نمونہ سمجھیں۔ پورے ہندوستان میں ہی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہندو جو ہے وہ اس طریقے سے ہندوتوا، مطلب میں بات نہیں کر رہا مجموعی طور پہ ہندوؤں کی، میں 20-31% بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں جن کے نزدیک مسلمان جو ہیں وہ قابل نفرت ہیں، اور اس علاقے میں بھی یہ جلوس نکالے گئے کہ گولی مارو یا اس طرح کے مطلب خوفناک قسم کے بیانات دیے گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہم کل پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے ایک موضوعات کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔